औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AMB अलिफ मिम्बा इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। आज 3 नुकात आपके सामने रखूंगा। पहला ये है कि मेरा बेटा सियासत की नज़र हो गया और मैंने कोई बयान मीडिया पर नहीं देना। ये उस वक्त के मनाजिर थे जिस वक्त ताहिरुल कादरी साहब इनकलाब मार्च लेकर जा रहे थे और 17 जून का वाक़या रोनुमा हो चुका था। उसके बाद एक कैजुअलिटी हुई और जैसे कि कोई भी वाक़या होता है तो हम लोग उसको फॉलो करने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो हम जिना हॉस्पिटल में खड़े हुए थे तो एक बूढ़ा शख्स बाहर आया और उसने कहा कि भाई मेहरबानी करके ये जो कैमरे हैं इनको आप साइड पे ले जाइए, मैंने कोई बयान नहीं देना, मेरा बेटा सियासत की नज़र हो गया। और ये एक सिलसिला चला आ रहा है कि एक आम आदमी की सोच यही है कि मैं इन चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो ये कहता है कि सिर्फ ये सियासी तौर पर आवाम को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद उनको जो है छोड़ दिया जाता है। खैर ये एक वाक़या था जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा था। इसको वाक़ये को इस वक्त रखने का मकसद ये है कि जिस तरह की सूरत हाल बनाई जा रही है और जिस तरीके से एक जानिब PTI के लोग जो है इस्लामाबाद की जानिब जा रहे हैं और दूसरी जानिब जो है अपोजिशन जमातों के लोग भी इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हैं। ये मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म, इससे पहले कभी इस तरह का कोई सूरत हाल नहीं हुई कि अपोजिशन के मुकाबले में क्या कर रहा है, एक जलसा कर रहा है जिसकी इजाज़त ना कोई आइन देता है ना कानून देता है, लेकिन उनकी नज़र में वही सब कुछ ठीक है जिसको वो दुरुस्त समझते हैं। क्योंकि एक मुंतखब वज़ीर आज़म का काम ये नहीं होता कि वो किसी एक पार्टी की बुनियाद पर जलसे जुलूस करे और जो है इसकी बारे में इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से उन्हें बार बार जो है नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन जिसको क्या किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो लेकिन अब जो सूरत हाल बनने जा रही है वो थोड़ी सी तशवीशनाक है, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं, अगर इनमें खुदा न खास्ता जिसका अंदेशा बहुत सारे लोग जो है इजहार कर रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर आकर यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे जाने की इजाज़त नहीं दी। अगर ये तसादुम हो गया खुदा न खास्ता तो इसके अंदर होगा क्या? सिर्फ उसका नुकसान होगा जिसको कुछ मिलता नहीं है, यानी एक आम आदमी का इसके अंदर नुकसान होने का बहुत बड़ा अंदेशा है। इस वजह से ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या मेरा बेटा सियासत की नज़र हो गया, मैंने कोई बयान नहीं देना। इस बात की गवाही जो मेरे साथ काम करते रहे हैं वो अफराद भी देंगे, जो क्योंकि मैं सिर्फ वहाँ पे अकेला नहीं था जिना हॉस्पिटल के बाहर, या फिर ये अकेला एक चैनल नहीं जाता, सही है, वो डिफरेंट चैनल्स के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और आपको तो पता है कि कितनी बड़ी तादाद हो गई चैनल्स की। तो बहुत सारे लोग इस बात के गवाह हैं। और वो किसका इनकलाबी मार्च था? वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का इनकलाबी मार्च था। अब वो किधर गए, कहाँ गए? यही वजह है कि वो सिर्फ 14 अफराद को क्लेम करते हैं, जबकि जो मेरी उस वक्त कैलकुलेशंस थी, ऑन रिकॉर्ड कैलकुलेशन थी, जो बात ऑन एयर हुई इसको आप उठाकर चेक कर लें। इस एडवेंचर के अंदर तकरीबन 27 के करीब अफराद पुलिस वालों समेत जो है जान की बाजी हार गए थे, लेकिन सिर्फ 14 को इसलिए क्लेम किया जाता है कि वो लोग उनके साथ जो है क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं। इसकी ये एक रीज़न है। अब एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये है कि है ऐलान साकी का रिंदो पारसाई न कोई दिखाए, ये शराबी की मैयत है लोगो, जो पिए वही कांदा लगाए। माफ़ कीजिएगा, अब इससे बेहतर शेर जो है यहाँ पर फिट होता नहीं, जो मैं आपके सामने रख देता था। मुन्नी बेगम ने इसको गाया, बड़ा क्या उनका अंदाज था। तो आज लाहौर में जो है एक पोश एरिया के अंदर ऐलानात हो रहे थे, बाकायदा तौर पर क्या ऐलानात हो रहे थे कि जिसने हमारे साथ इस्लामाबाद चलना है वो आ जाए, मुफ्त में हम इस्लामाबाद लेकर जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से ऐलानात जो है, एक गाड़ी फिर रही थी, ऐलानात कर रही थी
اور یہ کس کی جانب سے کیے جا رہے تھے اعلانات؟ یہ حکومتی جماعت کی جانب سے یہ اعلانات کیے جا رہے تھے۔ تو یہ ساری ایک صورتحال ہے اور لوگ جو ہے بڑی تعداد میں جا رہے ہیں، اور اکثر افراد جو ہے وہ صرف تماشائی بن کر یہ سارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی طرف شاید چند ہی افراد کی اس وقت نگاہ ہے کہ اس تمام ایڈونچر کے نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ صرف اور صرف عوام کا نقصان ہونا ہے۔ اور جہاں تک بات رہ گئی کہ لوگ اس کو کیوں اس بات پر فوکس نہیں کر رہے کہ بھائی 1 سال رہ گیا تھا، تھوڑی سی مہربانی کر لیتے، جس طریقے سے بھی وہ پرفارم کر رہے تھے انہیں کرنے دیتے، اور وہ 5 سال مکمل کرنے کے بعد آپ کے پاس تو بہت بڑا پلیٹ فارم ہونا تھا اور بہت بڑا جو ہے ایک ٹول ہونا تھا کہ کیا یہ پرفارم نہیں کر سکے؟ تو پھر یہ آخری 1 سال میں ایسی کیا وجہ آ گئی کہ انہیں تحریک عدم اعتماد بھی یاد آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اور جس کے نتیجے میں فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ صرف اور صرف فائدہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور جو مبصرین ہیں اور ڈفرینٹ جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے عمران خان صاحب کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے، نہ کہ ان کو کوئی کسی بھی قسم کی کمی ہوئی ہے۔ اب نقصان جو ہونا ہے وہ صرف کس کا ہونا ہے؟ ایک عام شخص کا نقصان ہونا ہے۔ 180 پر ڈالر موجود ہے آج، یہ میری بات آپ آن ریکارڈ جو ہے نوٹ کر لیں۔ اگر یہ حکومت گر گئی، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی آسانی سے گرا دی جائے گی۔ کیوں؟ اس کے بہت سارے اس کے اندر عوامل ایسے ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہے، اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچنا ہے، اور پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی بھی پیشن گوئی نہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے گرنے کے جو سائیڈ افیکٹس ہیں، نقصانات ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ وہ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس وقت جو انویسٹر ہے، تاجر ہے، وہ اپنا ہاتھ کھینچ کر سائڈ پر بیٹھ گیا ہے، اور ڈالر کی قیمت میں جیسے آپ کو بتائی ہے پہلے بتائی، اب یہ اگر حکومت گر گئی تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ ڈالر کی قیمت کم از کم 200 کراس کر جائے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر، ایک دوست آج مجھ سے بات کر رہے تھے، میں نے کہا کہ بھائی پھر تیار ہو جائیں آپ، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گر رہی ہے، تو وہ بھی صحافی تھے، تو میں نے کہا پھر تیار ہو جاؤ۔ دوسرے کہ کس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ؟ میں نے کہا اپنے بجٹ کے اندر آپ کیا لگا لیں؟ 10% لگا لیں۔ کیا 10% جو ہے انکریز ہر چیز کے اندر آپ کو ملے گا ایوریج؟ کیوں کہ ہمارا ڈالر کے اوپر انحصار ہے، اور ڈالر کی مدد سے ہی ہماری جو ہے تجارت ہوتی ہے، اور اس نے تو اوپر جانا ہی جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک خبر جو چل رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی تحریر کرنے کی یہ وہ سمری ساری چیزیں تیار ہو چکی ہیں۔ اس خبر کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس خبر کے پیچھے صرف محرکات یہ ہیں کہ اگر ہمیں نہیں کھیلنے دو گے تو ہم کسی کو بھی نہیں کھیلنے دیں گے۔ مختصر بات یہ ہے۔ یہ خبر کیوں پھیلائی جا رہی ہے؟ اس کو خبر کو کبھی بھی گورنمنٹ اینڈ تک آن نہیں کرے گی، اور اسی کو دیکھنے میں بھی یہی آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بارے میں ایسی کوئی بات نہیں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، لیکن اس خبر کو پھیلایا بھی گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر جو مجھ تک انفارمیشن آئی ہے وہ صرف یہی ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو رکھا ہی اسی لیے گیا تھا کہ جس وقت انہیں کہا کہ کھڑے ہو جائیں وہ کھڑے ہو جائیں، جس وقت انہیں کہیں گے وزیر اعظم صاحب بیٹھ جائیں وہ بیٹھ جائیں گے، اور جب انہیں کہیں گے چلو میرے ساتھ اسلام آباد تو وہ اسلام آباد چلے جائیں گے، جب انہیں کہیں گے اسمبلی آپ نے جو ہے ریزائن دے کر سب تحلیل کر دینی ہے، وہ یہ تمام چیزیں کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک میجر نقصان جو پورے صوبے نے اٹھایا ہے، اور خاص طور پر لاہور شہر نے اٹھایا ہے، کہ اس وقت لاہور شہر میں چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی بھی حکومتی نمائندہ کسی بھی وقت رابطہ کر لے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، یا پھر کوئی صحافی کہتا ہے کہ یہ ایسی بات کیوں کر رہا ہوں، میں موقع پر دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر جس پوش ایریا میں بیٹھا ہوں، 5 منٹ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ لوگوں سے پوچھ کے بتا دیں گے کہ بھائی یہ گن جو ہے یہ شہباز شریف کے دور میں ہوتا تھا، وہ کہیں گے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب کیا ہوا؟ وہ کہیں گے اب عثمان بزدار صاحب کی حکومت آ گئی، اس لیے ہمارا کیا ہے، ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اس کے علاوہ جو کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں، اسی لیے ہمارے ایک دوست ہیں، دوست سے کے علاوہ ہمارے استادوں میں آتے ہیں، میرے سب سے پہلے باس تھے عارف حمید بٹی صاحب کہتے تھے کہ 3 نیب بنانی پڑے گی، 3 نیب۔ تو 3 نیب وہ اس لیے کہتے تھے کہ صرف 2 نیب تو پنجاب کی کرپشن کا حساب کتاب کریں گی کہ کس لیول پر اس دور کے دوران کرپشن کی گئی۔
تو یہ ساری صورت حال ہے، اس لیے عثمان بزدار صاحب کو اگر ان کی قربانی دینی پڑی تو دے دی جائے گی، لیکن ابھی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اور اس کا کیا مقصد ہے، لیکن ابتدا جو کل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ابتدا کیا تھی، اقتدار کا حصول، اور اقتدار کے حصول کے علاوہ کوئی مقصد اس کے اندر مشن یا کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا۔ جو تبدیلی دیکھنی تھی وہ آپ لوگوں نے دیکھ لی، اب آنے والے وقتوں میں بھی دیکھ لیجیے گا۔ اگر اقتدار کا حصول صرف ایجنڈا نہ ہوتا تو پارٹی سے ہٹ کر دیگر جنہیں آج لوٹا کہا جا رہا ہے، اور لوٹا کیا بے پیندے لوٹا کہا جا رہا ہے کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس سائڈ پہ گرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ٹکٹس دینے کی کیا ضرورت تھی اگر اقتدار کا حصول صرف مقصد نہیں تھا۔ وہ کیا تھے، وننگ ہارس تھے، اور اب اقتدار میں آ گئے تو پورے ملک نے اس کے مزے چکھ لیے ہیں۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ جو ہے کسی پرامن طریقے سے جو ہے حل کی طرف چلا جائے، کیونکہ اگر یہ تصادم کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ پہلے ہی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو نگاہیں ہیں وہ ہمارے جانب ہیں، کیونکہ وہ باتیں، وہ چیزیں جو کہ صرف شاید ایک کمرے تک محدود رہتی تھی، انہیں کیا ہے اسٹیج پر آ کر بیان کیا جا رہا ہے، جیسے کہ میں امریکہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، امریکہ کی ایک بات میں نہیں مانوں گا، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور یورپ کو تو ہم نے ایسا انکار کیا ہے کہ وہ یاد رکھیں گے، جبکہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی ہمارا سارا دار و مدار تجارت کا اس وقت کس کے اوپر ہے، یورپ کے اوپر ہے یا چائنا کے اوپر ہے۔ رشیا آپ کو کس حد تک بینیفٹ دے سکتا ہے، تعلقات بنائے، لیکن یہ چیزیں کسی بھی صورت میں کوئی بھی دنیا کا وزیر اعظم سٹیج پر آ کر نہیں کرتا، ایسا رویہ نہیں ہوتا۔ اب بات سچ کہنے کی ہے تو سچ بھائی یہی ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ یہ جو طور طریقہ اپنایا جا رہا ہے یہ ایک نہایت انوکھا طور طریقہ ہے، اور جو یہ ایک کلچر بنا دیا گیا ہے یہ اتنا بڑا ڈیمیج ہے کہ اس کو دور کرنے میں آپ کو گالی گلوچ کا جو کلچر ہے اس کو صاف کرنے کے اندر شاید کئی دہائیاں درکار ہوں۔ کیوں؟ اب اگر جو کسی کوئی مخالف ہے تو اس کو کیا کہنا ہے ہم نے، بوٹ پالشیا، بوٹ پالشیا نہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا بہتر الفاظ استعمال کرنے تو اس کو ہم نے کہنا ہے چیری بلوسم، ڈیزل، 10%، شو بار، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ مریم صاحبہ جو ہیں، حالانکہ میں نے کبھی زندگی میں پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دیا، ٹھیک ہے، نہ ہی ابھی تک میرا کوئی ارادہ ہے انہیں ووٹ دینے کا، لیکن کیا ہے، مریم صاحبہ کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں اور کامنٹس چیک کریں، کامنٹس چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارا اخلاقیات کا لیول کس درجے پر اس وقت پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا کون اقتدار میں رہتا ہے، کون اقتدار میں نہیں رہتا، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی اس کے نتیجے کے اندر ایک عام انسان کو، ایک عام آدمی کو، ایک عام شہری کو، ایک عام ٹیکس پیئر کو، ایک محنت مزدوری کرنے والے شخص کو کیا ملے گا؟ اس کے نتیجے میں صرف اور صرف اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے، اور اس کے اوپر جو پہلا میزائل گرے گا وہ مہنگائی کی صورت میں گرے گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، اور جہاں تک جلسے کی بات ہو رہی ہے، میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جس طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، لیکن ان جلسوں سے نہ ہی ہم نے حکومتیں گرتے ہوئے دیکھی ہیں، نہ ہی حکومتیں بچتے ہوئے دیکھی ہیں۔ تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور کوئی بھی سوال ہو کمنٹس میں آپ پوچھیں۔ تھینک یو ویری مچ۔